माह सफ़र का चांद नज़र आने से पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार यकीन के साथ पढ़ ले तो अल्लाह के हुक्म से बदकिस्मत के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं, बिगड़ी तकदीर संवरने लगती है और बरसों से रुके हुए काम भी आसानी से बनने लगते हैं। जो लोग ख़ुद को नाकाम, परेशान और बदनसीब समझते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि चंद लम्हों का ये अमल ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ले आता है। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार दिल से पढ़कर ख़ुद आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़रा सोचिए वो मुबारक घड़ियाँ जिनका पूरा साल शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है अब बिल्कुल हमारे करीब आ चुकी हैं, क्योंकि इस्लामी साल का वो अजीम और बाबरकत महीना यानी सफ़र का चाँद तलू होने वाला है। ये वो मुक़द्दस तरीन दिन है जिनके बारे में लोग तरह तरह की गलत फहमियाँ पालते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह के बनाए हुए किसी महीने या दिन में कोई नहुसत नहीं होती, बल्कि ये महीना तो अल्लाह की रहमत, बरकत और बंदे के इम्तिहान का महीना है। जब फ़िज़ाओं में सफ़र का चाँद मुस्कुराने लगता है तो आसमान से ऐसी रहमत बरसती है कि मांगने वालों के कशकोल छोटे पड़ जाते हैं और रब की अता की कोई हद नहीं रहती। अगर आपकी ज़िंदगी दुखों का सैलाब बन चुकी है, अगर गुर्बत, तंगदस्ती और कर्ज़ के बोझ ने रातों की नींदें छीन ली हैं, अगर कारोबार ख़त्म हो चुका है और बेरोज़गारी ने मायूसी की दीवारें खड़ी कर दी हैं, या फिर गोद हरी होने की आस और टूटे हुए दिल का सुकून ढूंढते ढूंढते आप थक चुके हैं, तो यकीन जानिए कि सफ़र का चांद नज़र आने से पहले का ये एक एक लम्हा सोना गुनाह है। बस अपने टूटे हुए दिल और नम आँखों के साथ सिर्फ 7 मरतबा इस मौजज़ाती कुरानी सूरत को पढ़ लें। अल्लाह के हुक्म से नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा और तकदीर का बंद ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा, क्योंकि इस महीने में अल्लाह अपने बंदों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, बल्कि गुनाहों को धोकर नसीब बदल देता है। नाज़रीन, सच कहूँ तो मैंने खुद इस बेपनाह बरकत वाले महीने का इंतज़ार किया है कि कब सफ़र का चांद नज़र आने की वो सहर अंगेज़ घड़ी आए और मैं इस मुबारक सूरत को पढ़कर अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को जगा सकूं। कब वो सजदे की सच्ची लज्जत नसीब हो जहां रूह अपने खालिक के सामने रो पड़े और दुआओं की कबूलियत का परवाना मिल जाए। सफ़र का महीना सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं, ये तो गुनाहगारों के लिए बख्शिश का बहता हुआ समंदर और रब को मनाने का ख़ास वक्त है, जहाँ इंसान दुनिया की तमाम अफवाहों को रद्द करके सिर्फ अपने अल्लाह की तौहीद और इसकी रहमत पर कामिल यकीन रखता है। और जब बंदा इस महीने में इखलास के साथ हाथ उठाता है तो अर्श इलाही भी झूम उठता है और रब करीम अपने बंदों पर रहमतों के ख़जाने लुटा देता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नायाब और रूह को जोड़ देने वाला वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ कि अगर आपने इसे कामिल यकीन और टूटे हुए दिल के साथ पढ़ लिया तो इधर आपकी तिलावत मुकम्मल होगी और उधर गैब से आपकी बिगड़ी तकदीर संवर जाएगी। कितने ही ऐसे मजबूर लोग हैं जिन्होंने इस सूरत को पढ़ा और सजदे से सर उठाने से पहले इनकी झोली खुशियों से भर दी गई। किसी का सालों का रुका हुआ रिज़्क सैलाब की तरह उबल पड़ा, किसी के घर से नहुसत और बीमारियां हमेशा के लिए रुखसत हो गईं, और बाज़ खुश नसीब तो ऐसे हैं कि जैसे ही ये अमल ख़त्म हुआ अल्लाह ने गैब से ऐसी मदद फरमाई कि वो ज़ारो कतार रोते हुए सजदा शुक्र में गिर पड़े। ये कोई आम अमल नहीं बल्कि फौरी असर दिखाने वाला, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करने वाला, अर्जेंट परेशानियों के अंधेरों को मिटाने वाला और लम्हों में रिज़्क, इज़्ज़त, दौलत और लाज़िवाल सुकून अता करने वाला एक बेपनाह मौजज़ा है, जो इंसान भी चाहता है कि सफ़र का चांद देखने से पहले इसका दामन माला माल हो जाए, जो अपनी बेबसी की जंजीरें तोड़ना चाहता है और अपने घर को अमन व मोहब्बत का गहवारा बनाना चाहता है, वो सफ़र का चांद नज़र आने से पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार अपने सीने पर हाथ रख कर पढ़ ले। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा सफ़र की आमद से पहले अपने रब को मना लेता है, फिर इस महीने की मुबारक सुबह इसके लिए खुशियों का पैगाम बनकर आती है और इन अफजल तरीन दिनों में इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। रब करीम इखलास से पुकारने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है
اس شخص کی جو ان قیمتی لمحوں کو غفلت کے نظر کر دے اور سفر کے چاند کی انمول رحمتوں کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ایسے غافل لوگ بعد میں عمر بھر پچھتاوے کے آنسو روتے ہیں۔ مفسرین کا ماننا ہے کہ جب سفر کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو انسان کے نصیب کا نیا اور چمکتا ہوا باب کھلتا ہے۔ اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت، پرسکون اور معاشی طور پر مستحکم مہینہ بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور سفید پوشی کا بھرم قائم رہے، تو خدا کے لیے دنیا کے سب کام چھوڑ کر سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مبارک سورت کو 7 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا، جس گھر میں بھی چاند رات سے پہلے یہ سورت 7 بار پڑھی جاتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ رزق میں وہ برکت آتی ہے کہ نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، غم خوشیوں کے فقہاؤں میں بدل جاتے ہیں، اور غیب سے ایسے راستے نکلتے ہیں جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ رب کی بارگاہ میں اپنے یقین کو ثابت کرنے کے قیمتی دن ہیں، جن میں مانگی گئی آہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کی مصروفیات کو چند منٹوں کے لیے روک دیں اور سفر کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کے مقدر کو ستاروں کی طرح چمکاتا ہے اور رحمت کے سمندر آپ کے قدموں میں بہا دیتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان کے کسی گاؤں میں ہوں، انڈیا کے کسی شہر میں، سعودی عرب میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جسے ضائع کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ خاص طور پر میرے وہ مجبور بھائی اور پریشان حال مائیں بہنیں جو برسوں سے مالی تنگی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو خالی جیب اور سسکتے ہوئے دل کے ساتھ اس امید پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی تیرہ و تاریک زندگی میں کوئی روشنی کی کرن نظر آ جائے، تو سن لیجیے، آج آپ کے لیے رب کی رحمت کا وہ دروازہ کھلنے والا ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آپ یہ مبارک وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں، جب بھی آپ کا دل گواہی دے اور آپ کو سکون کا ایک لمحہ ملے، اس عمل کو پڑھ کر اپنی مرادیں پا لیں۔ چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جس وقت دل مطمئن ہو اور فرصت مل جائے، اسی وقت باوضو ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جائیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آنے کی خبر آ جائے گی، یہ خاص وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے کوشش کریں کہ اس مبارک گھڑی سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور کن اہم باتوں کا خاص خیال رکھ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی روح کو سکون دینے والے وظائف، قبولیت والے اعمال اور زندگی بدلنے والی دعائیں اور روزانہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا سبسکرائب آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ ناظرین، عمل بہت آسان مگر بے حد طاقتور ہے۔ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی وقت ملے، باوضو ہو کر مصلی پر خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن یاد رکھنا درود ابراہیمی سب سے افضل اور بابرکت درود ہے۔ اس کی برکت اور فضیلت بے شمار ہے۔ جو بھی درود پاک پڑھیں دل کی گہرائی سے محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے،
اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، بند راستے کھلنے لگتے ہیں اور رحمت اس کے قدم چومتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک ضرور پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج آپ جس مقصد کی نیت سے بیٹھیں گے اللہ کے حکم سے سفر کا چاند طلوع ہوتے ہی اس مقصد کے پورا ہونے کے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دنیا و آخرت کی کوئی بھی حاجت ہو اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ان بابرکت دنوں میں مانگی گئی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا اللہ یا کریم ہے۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور جس کی فضیلت و برکت اتنی عظیم ہے۔ آج ہر کوئی اسی نام کی برکت اور اکرام سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، چاہے آپ رزق اور دولت میں اضافہ چاہتے ہوں، اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہوں، فقیر سے بادشاہی کی طلب رکھتے ہوں یا رب کے خزانوں سے حصہ لینا چاہتے ہوں، یہ نام آپ کی ہر حاجت پوری کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار، یا اللہ یا کریم 2 بار، یا اللہ یا کریم 3 بار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے ہر بار رب کریم سے اپنی ضد اور درخواست کریں، اپنے دل کی گہرائی سے مانگیں، کیونکہ یہ برکتوں اور عظمتوں کی رات اور دن ہے جب رب کریم اپنی خاص نظر کرم سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور یقین رکھیں جیسا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہی لمحہ ہے جب نصیب کی دہلیز کھلتی ہے اور زندگی میں خوشیوں، دولت، سکون اور رزق کی برکتیں برستی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے شفا کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے رحمت، برکت، کامیابی اور قبولیت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اس مبارک صورت کو پڑھ لے، بند قسمتیں جاگ اٹھتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رحمت انسان کے قدم چومنے لگتی ہے۔ ناظرین، وہ عظیم صورت کوئی اور نہیں بلکہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن پاک کی پہلی صورت، وہ مبارک صورت جو ہر نماز کی جان ہے، وہ صورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور وہ صورت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا۔ اب محبت اور ادب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا راز ہے۔ یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رزق بھی ہے اور کامیابی کی کنجی بھی۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دنیا بھر کی باتیں چھوڑ دے اور خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا بھی اللہ کے حکم سے شفا بن جاتا ہے، چاہے کھانا کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو۔
اس میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے اور انسانوں کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر میں سورۃ الفاتحہ کے کمالات، فضائل اور معجزات بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید پوری ویڈیو بھی کم پڑ جائے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے اللہ بندوں کے نصیب بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، 7 کا عدد بھی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ ہفتے کے دن 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، سعی کے 7 چکر، اور جب بندہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کبھی کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، ہماری قسمت نہیں بدلتی، وہ صرف ایک بار سچے دل سے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو مانگو گے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے گا۔ بس ایک شرط ہے، مانگنے والا ضد کرنے والا ہونا چاہیے، یقین والا ہونا چاہیے، آنسو کے ساتھ اللہ کو پکارنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے اور اپنی تقدیر بدلنے کا ایک عظیم راز بھی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو اللہ کے ایک مبارک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا عظیم نام کہ جسے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، ایسا مبارک ذکر کہ جو فقیر کو بھی غنی بنا دیتا ہے، بد قسمتوں کو جگا دیتا ہے اور غیب سے رزق، دولت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ مبارک صفاتی نام ہے یا غنیو۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ یا غنی پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق کی بندشیں ختم فرما دیتا ہے، غربت کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے اور اس کے گھر میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا روزگار نہیں کھلتا، کاروبار میں برکت نہیں، نسل در نسل غربت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنی ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جیسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور اللہ اپنے بندوں کی دعا کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی جھولی خالی لوٹا دوں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی ضرور پڑھنا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ یا غنی آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آپ یا غنی پڑھ رہے ہوں تو کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ خاموشی، ادب اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان یا غنی پڑھتا ہے تو اس کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اس ذکر کو لکھ لیتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور بندے کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ آج میرے بندے نے کیا عمل کیا۔ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ آج تیرے بندے نے تیرا مبارک نام یا غنی پڑھا ہے۔ برائی والا فرشتہ بھی عرض کرتا ہے، یا اللہ آج یہ بندہ تیری صفت یا غنی کو پکارتا رہا ہے۔ تب اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا اور اس نے یا غنی پڑھ کر جو بھی نیک اور جائز حاجات مانگی ہے، جاؤ میں نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ ناظرین، یہی تو سفر کے مبارک چاند کی خاص برکت ہے، یہی تو سفر کے چاند کی رحمت ہے، یہی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں
جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اس وقت جو بھی مانگو گے اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ سفر کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آ رہا ہے، رزق لے کر آ رہا ہے، سکون، رحمت، برکت اور کامیابیاں لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پیش کریں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو دعا درود پاک سے شروع ہو اور درود پاک پر ختم ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب آپ کا یہ مبارک عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہایت عاجزی، آنسو اور یقین کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، ایسا طاقتور قرآنی عمل ہے کہ اللہ کے حکم سے بند تقدیریں بھی جاگ اٹھتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مالی تنگدستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، دل کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسی خوشخبری عطا فرماتا ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس عمل کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ، سچی نیت اور پوری یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش کے دروازے ہل جاتے ہیں، رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور رب کریم اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے پورا ہونے کے راستے پیدا فرما دے گا۔ اگر رزق چاہتے ہو تو رزق ملے گا، سکون چاہتے ہیں تو سکون ملے گا، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو راستے بنیں گے، اگر خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب بدلے گا۔ بس یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے اور جو مانگنا بھول گئے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ یا اللہ، سفر کا مبارک مہینہ ہم سب کے لیے رحمت، برکت، رزق، خوشیوں اور کامیابیوں کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا ایک نام آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔